बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 2 दिन इमरान खान यहाँ इस्लामाबाद में रहे, बनी गाला में रहे और उसके बाद फिर वो वापस लाहौर चले गए। जब 2 दिन के लिए वो बनी गाला आए तो रात में उन्होंने अपने जो बीट रिपोर्टर्स हैं तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले, उनसे मुलाकात की। कुछ 4-5 रिपोर्टर्स थे, ज़्यादा नहीं थे, सारे चैनल्स के लोग नहीं थे, 4-5 बीट रिपोर्टर्स थे। कुछ तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसके कुछ लोग थे, शुएब शाहीन थे। इन लोगों से मुलाकात हुई। यह हालिया जो सूरत हाल है और आने वाली सूरत हाल है, जनी इलेक्शंस आने वाले हैं, इमरान खान क्या सोच रहे हैं, इमरान खान के जहन में क्या चल रहा है, उस हवाले से ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और इस मुलाकात में इन सवालों का जवाब मिला भी है। ऐसा नहीं है कि बाज़ दफ़ा होता ही है कि मुलाकात होती है लेकिन उसमें से कुछ निकलता नहीं है। लेकिन इस मुलाकात में 3-4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो इमरान खान ने डिस्कस की हैं। मसलन आइंदा के इलेक्शन के हवाले से जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है, ख़ुद मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी हैरानकुन है। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ को फ़ायदा दे सकती है कि अगला इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं, कैसे। क्योंकि हमारे भी ज़हन में सवाल है, मैं भी तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछता रहता हूँ कि भाई यहाँ तो टिकट लेने वाला कोई नहीं अगर होगा, फ़र्ज़ कीजिए कोई बंदा टिकट लेता है, उस बंदे को उठा के ले जाते हैं, गायब कर देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, कारोबार बंद करते हैं, दबाव डालते हैं, तो फिर आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन कैसे लड़ेगी? क्योंकि जिसको आप टिकट देंगे, फ़र्ज़ करें उनके घर पे छापे पड़ गए, बंदा जो है उसको भागना पड़ गया, घर से रूपोश होना पड़ गया, तो वो इलेक्शन कैसे लड़ेगा? तो इस सवाल का जवाब इमरान खान ने दिया है। फिर महमूद खान, जो उस्मान बुज़दार और परवेज़ खटक और इन लोगों के बारे में जो सवालात हुए, उस पर ख़ास तौर पर उस्मान बुज़दार और महमूद खान जो दोनों वज़राए आला थे, उन दोनों के बारे में बड़ा हैरानकुन बयान इमरान खान ने दिया है। तो ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और परवेज़ इलाही और शेख रशीद के बारे में इमरान खान ने क्या कमेंट किया है, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो उससे क्या समझते हैं, मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में उनकी क्या राय है और उनका रोल पर वो क्या कह रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे मैं आपसे बात करता हूँ वन बाय वन। देखें, सबसे पहले तो उनसे पूछा गया महमूद खान के हवाले से। महमूद खान जो हैं वो पार्टी छोड़ गए और वो जाकर जो है परवेज़ खट्टक के साथ मिल गए। तो इमरान खान ने इस पर बड़ी जो है वो बड़े अफसोस का इजहार किया और महमूद खान के छोड़ के जाने पे बड़े रंजीदा दिखाई दिए इमरान खान। और उन्होंने कहा कि महमूद खान मुझसे आखिरी रात तक राब्ते में था और मुझे कह रहा था मैं नहीं छोड़ के जा रहा। यानी आप देखें, महमूद खान साहब जो परवेज़ खट्टक के साथ जब दिखाई दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे एक रात पहले तक वो इमरान खान से राब्ते में थे, उन्हें बता रहे थे कि मैं नहीं छोड़ के जा रहा, इमरान खान को यकीन दहानी करा रहे थे। तो इमरान खान को इस बात का बड़ा अफसोस है कि मुझसे गलत बयानी की, मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया और मुझे कहते रहे कि मैं छोड़ के नहीं जा रहा और अगले ही दिन वो छोड़ के परवेज़ खट्टक के साथ चले गए। तो महमूद खान के हवाले से इमरान खान ने ये बात की है। अलबत्ता जो उस्मान बुज़दार है उनको डिफेंड किया है। और अच्छा, महमूद खान के हवाले से भी कहते हैं कि शायद कोई उनका केस ऐसा निकल आया हो, यानी फिर भी मार्जिन दे रहे थे कि ऐसा कोई केस निकल आया हो जिसकी वजह से उनको मजबूरन जाना पड़ा हो। लेकिन अगर केस भी निकल आया है तो क्या फिर वो करप्ट थे जो उस केस की वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं? वैसे तो खैर बहुत सारे लोग जो हैं जिनके केसेस, जिनकी करप्शन या कोई ऐसे केसेस नहीं भी हैं, फिर भी उन पर जाली केसेस बना के उनको डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग बहरहाल ऐसे भी हैं जो खड़े हुए हैं। तो महमूद खान भी खड़े हो सकते थे लेकिन उन्होंने लेट जाना मुनासिब समझा। फिर उस्मान बुज़दार को अलबत्ता उन्होंने डिफेंड किया और कहा कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो मतलब उन्होंने शक का इजहार किया कि उस्मान बुज़दार की बेटियां हैं, छोटी हैं और बेटियों की वजह से हो सकता है कि उनको धमकाया गया हो, डराया धमकाया गया हो और ऐन मुमकिन है उस्मान बुज़दार उस पर जो है वो ब्लैकमेल हो गया हो या मजबूर हो गया हो। मैं वैसे हैरान हूँ कि उस्मान बुज़दार को इमरान खान अभी तक डिफेंड कर रहे हैं और अभी तक जो है वो उनको मार्जिन दे रहे हैं। इस बात पे मैं हैरान हूँ, अब पता नहीं इसकी क्या वजह है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक चीज़ जो इलेक्शन के हवाले से है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसलन उन्होंने जो इमरान खान ने प्लान किया कि अगला इलेक्शन किसको लड़ाएंगे, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि अगर जिसको आप टिकट देते हैं, अगर उसको उठा लिया जाता है, उसका कारोबार बंद किया जाता है, उसके बच्चों को उठा लिया जाता है, वो खुद रूपोश होना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में फिर वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो कह बैठे हैं कि या हम होंगे या आप होंगे। तो वो तो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अगरचे वो जो कुछ तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, इससे उनकी अपनी बका को भी मसला लाहिक हो रहा है। ये बात उनको समझ नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल जो अगला इलेक्शन है, इमरान खान ने ये इशारा दिया है, बल्कि कहा है वाज़ेह तौर पर कि वो कोशिश करेंगे कि अगला इलेक्शन ज़्यादातर जिन लोगों को टिकट दें वो वकला हों।
اچھا، اب یہ کیوں کہا ہے عمران خان نے اور وہ کیوں ہی ایسا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ وکیل ایک تو الیکشن لڑ سکتے ہیں قانونی طور پر سب سے زیادہ، کیونکہ ایسی صورتحال میں زیادہ تر لوگوں کو تو نئے لوگوں کو ٹکٹ دینا پڑے گا. اگر آپ نئے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں تو کس کو دیں گے؟ وکیل کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا سکتا ہے، اس کو الیکشن لڑنے کا پروسیس بھی پتہ ہوگا. پھر وکیل کو اٹھایا جانا اتنا آسان بھی نہیں ہے. وکلاء کمیونٹی جو ہے وہ خود بھی ایک مضبوط کمیونٹی ہے. پھر ایسا وکیل جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دہشت گردی کے معاملات سے یا 9 مئی کے واقعات سے، اس کو اٹھانا آسان نہیں ہوگا. پھر اگر زور زبردستی اس کے ساتھ کرتے ہیں تو وکلاء اکٹھے ہو سکتے ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، اور پھر ان کا کوئی کاروبار بند کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہوگا. مطلب وکیل ہیں تو وکیل کا تو کوئی کاروبار ہوتا نہیں ہے، وہ تو وکالت کر رہا ہوتا ہے. تو وکیل کا جو ہے وہ نہ دفتر بند کر سکتے ہیں نہ اس کی دکان بند کر سکتے ہیں. تو عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سب، ابھی بھی آپ دیکھیں عمران خان نے سخت ترین حالات میں بھی جو کنونشنز کیے، جو ملاقاتیں کیں، جو منی گالا میں یا زمان پارک میں جس طرح انہوں نے جو ہے وہ ایک کمیونٹی کے ساتھ خطاب کیا یا چھوٹی چھوٹی گیدرنگز کی، وہ وکلاء کے ساتھ کی. کیونکہ وکلاء جو ہیں وہ بہرحال ایک سیف کمیونٹی ہے، اس طرح سے وہ ولنریبل نہیں ہے جس طرح سے باقی پولیٹیشنز ہیں. تو عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 80-90% لوگ جو ہیں یا 70-80% لوگ جن کو ٹکٹ دینا ہے وہ وکلاء کمیونٹی سے ہوں تو زیادہ سیف رہے گا. اگر کوئی لوگ ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، یا وہ لوگ، ٹکٹ تو خیر ہر شخص لینا چاہتا ہے آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن اپنی مجبوریوں کی وجہ سے جو بھاگ گئے ہیں ادھر ادھر دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں بے وفائی کر کے یا مجبوریوں کی وجہ سے، ان کی جگہ پر عمران خان وکلاء کو ٹکٹ دینے کا پلان کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے موجودہ حالات میں یہ بیسٹ پلان ہے جو عمران خان بنا رہے ہیں. دوسرا، عمران خان نے پرویز الہی اور شیخ رشید کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ پرویز الہی اور شیخ رشید جس طرح ڈٹے ہیں یہ ان کے لیے بہت حیران کن ہے. یعنی ان کو لگتا تھا کہ مشکل حالات میں شیخ رشید بھی بھاگ جائیں گے، پرویز الہی بھی بھاگ جائیں گے، لیکن یہ دونوں ڈٹ گئے. تو عمران خان اس پر حیران بھی ہیں اور تحسین بھی پیش کر رہے ہیں اور تعریف بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح یہ ڈٹے ہیں یہ بڑا حیران کن ہے اور واقعی وہ قابل تعریف ہے. پھر پرویز خٹک صاحب کی بات ہوئی کہ پرویز خٹک کو کیا ہوا اور پرویز خٹک نے اتنا ڈیلے کیوں کیا. تو عمران خان کہتے ہیں پرویز خٹک کو یہ پلان بتایا گیا تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، ان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان گرفتار ہو جائیں گے اور پھر پارٹی کو آپ نے لیڈ کرنا ہے. میرا خیال ہے پرویز خٹک کو بھی یہ بتایا گیا تھا، شاہ محمود قریشی کو بھی یہ بتایا گیا تھا. اب پرویز خٹک نے اس بات کا انتظار کیا کہ عمران خان گرفتار ہوں، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ پلان فیل ہو گیا ہے، عمران خان گرفتار نہیں ہو رہے، تو پھر مجبوراً انہوں نے اپنی پارٹی اناؤنس کی. یہ عمران خان کا خیال ہے. وہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک کا خیال تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، وہ پارٹی کو لیڈ کرے گا، میں گرفتار تو ہوا نہیں، وہ پلان تو ختم ہو گیا اور پھر جو ہے وہ پرویز خٹک نے اپنی پارٹی بنا لی. اچھا، پھر عمران خان نے فوج اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی صحافیوں سے بات کی. انہوں نے کہا کہ فوج سے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں تھی، باجوہ نے اپنی کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے کرپٹ لوگوں کو ہم پر مسلط کیا. یہ عمران خان کا خیال تھا کہ باجوہ جو ہے وہ اس نے اپنی کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، یعنی ان کا اشارہ موجودہ حکومت کی طرف ہے، تو ان سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے باجوہ صاحب نے کرپٹ لوگوں کو ہم پر مسلط کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ فوج مضبوط ترین ادارہ بنے پاکستان کا، لیکن آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بنے. یہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ 25 کو جب جے آئی ٹی کے سامنے میں گیا، مجھے بلایا گیا، تو میں نے حساس ادارے کے ایک نمائندے نے کہا کہ آپ کے اقدام سے ادارے اور ملک کو بڑا نقصان ہوا ہے. یعنی اس میں جے آئی ٹی میں حساس ادارے کا نمائندہ بھی تھا، تو اس نے کہا کہ جی آپ کے اس اقدام سے جو ہے وہ بڑا نقصان ہوا ہے ملک کو اور ادارے کو. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے پھر ان کو کہا کہ آپ کا پرسپیکٹو جو ہے وہ غلط ہے. اور پھر عمران خان نے بتایا کہ میں نے کس طرح سے ان کو یہ بتایا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، ملک کے کیا حالات ہیں، عوام کی کیا خیالات ہیں، کیا جذبات ہیں، آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں. تو عمران خان کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنا پھر وہاں پر نقطہ نظر بیان کیا اور ان کو بتایا کہ آپ کا پرسپیکٹو جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں پر امید ہوں کہ جو نگران حکومت سیٹ اپ ہے اس میں آرمی چیف کو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ جس طرح سے چل رہا ہے اس طرح سے نہیں چلایا جا سکتا. وہ کہتے ہیں جیسے ہی نگران سیٹ اپ بنے گا تو آرمی چیف کو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ ایسے حالات میں کیسے، کب تک ملک کو چلایا جا سکتا ہے اور کیسے چلایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس پر اپنی رائے کو جو ہے وہ بدلنا پڑے گا. یہ بھی انہوں نے کہا کہ آئین و قانون اس وقت ختم ہو کے رہ گیا ہے. اسحاق ڈار کی بھی بات ہوئی کہ یہ بڑا مذاق ہوگا. پھر عمران خان جو ہیں وہ الیکشنز کے حوالے سے، اور ایک بات بڑی کامن تھی، سب میں 3-4 لوگوں سے میری بات ہوئی، ان سب نے کہا کہ ایک بات بڑی حیران کن ہے کہ عمران خان کا مورال بڑا ہائی تھا
اور وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ مجھے نااہل نہیں کر سکتے، مجھے الیکشن سے باہر نہیں رکھ سکتے، اور یہ میری پارٹی کو بین نہیں کر سکتے۔ تو میں نے پھر ان سے سوال کیا، ان رپورٹر سے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ عمران خان کانفیڈنٹ دکھنے کا پریٹینڈ تو نہیں کر رہے تھے؟ یعنی ہوتا ہے کہ بندہ کانفیڈنٹ نہیں بھی ہے تو دکھے تو صحیح نا کہ بھائی میں کانفیڈنٹ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا۔ جیسے ان کی حکومت جب گئی ہے تو اس سے پہلے تک وہ کہتے ہیں میری حکومت نہیں جائے گی، تو اس وقت وہ پریٹینڈ نہیں کرتے تھے، وہ واقعی سمجھتے تھے کہ میری حکومت نہیں جائے گی، مختلف وجوہات کی بنا پر۔ اس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اور اس پہ لمبی بات کی جا سکتی ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر عمران خان اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ میرا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ میں اس تحریک عدم اعتماد میں سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلوں گا، آپ دیکھیے گا۔ تو وہ واقعی سمجھتے تھے کہ ایسا ہوگا، وہ پریٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ تو اب بھی میں نے پوچھا کہ کیا عمران خان پریٹینڈ تو نہیں کر رہے تھے، یعنی ان کو اندر سے تو یقین ہے کہ میرا نقصان ہو گیا بڑا شدید اور میں ڈیمیج ہو گیا ہوں، لیکن وہ دکھ نہ رہا ہوگا سا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عمران خان کا ایسا لگتا تھا کہ یقین ہے اس بات پر کہ سب ان کے حق میں ٹھیک ہوگا اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہ عوام کی طاقت سے دوبارہ جو ہے وہ الیکشن جیتیں گے۔ تو عمران خان ابھی بھی کانفیڈنٹلی وہ یہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ابھی کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن انہیں پی ٹی آئی سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ یہ بڑی اہم بات تھی۔ عمران خان نے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو انگیج کیے بغیر معاملات کو آگے نہیں بڑھایا اور چلایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن رابطہ جو ہے وہ انہیں پی ٹی آئی سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ پھر اپنی پارٹی میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، اس پر انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہوا، کمزور لوگ نکل گئے ہیں، کچھ کمزور تھے، کچھ کرپٹ تھے، کچھ کی فائلیں تھیں، کرپٹ تو انہوں نے کہا کچھ کی فائلیں تھیں، کچھ کمزور تھے، تو چلیں پارٹی چھن کے صاف ہو گئی ہے اور وہی لوگ رہ گئے ہیں جو مشکل حالات میں پارٹی کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا۔ پھر ایک اور چیز عمران خان نے اپنی ٹیم کے حوالے سے بھی کامنٹ کیا، انہوں نے کہا میرے پاس کمزور ٹیم تھی، اور میری ایسی کمزور ٹیم تھی کہ میں جب ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ سیاسی بات ہے، تو میں انہیں سمجھاتا تھا کہ یہ سیاسی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک فکری بات ہے، اور اس کو وہ سیاسی بات سمجھتے تھے کہ یہ سیاسی نعرہ ہے۔ تو عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کو بھی پوری طرح سے کنونس نہیں کر پائے تھے، اور ان کی ٹیم جو ہے ان کو بھی وہ سمجھا نہیں پائے تھے۔ تو یہ باتیں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کی ہیں اپنی جو بیٹ رپورٹرز، یعنی تحریک انصاف کو کور کرنے والے جو رپورٹرز ہیں، ان میں سے 4-5 رپورٹرز کے ساتھ جن کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں ان سے یہ سوالات کیے گئے اور اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو عمران خان کی باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور باقی چیزیں جو ہیں ان کے ذہن میں کیا چل رہی ہیں، الیکشن کیسے لڑنا ہے، پرویز خٹک نے کیا کیا ہے، اور کس کا ان کو سب سے زیادہ افسوس ہے اور کس کا نہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میں کتاب کا سلسلہ 1-2 دن سے نہیں ہو پا رہا، اصل میں روٹین کافی ڈسٹرب ہوئی تھی، لیکن انشاءاللہ اس کو جلد میں 1 آدھ دن میں، امید ہے انشاءاللہ کل ہی سے اس کو میں دوبارہ شروع کر لوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔